अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त दानियल इकराम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दानियल के साथ। जी, जैसे कि आपने देखा है, पहले वीडियो हमने इस्तिखारे के ऊपर बनाई है और आज भी ये हम इस्तिखारा पार्ट 2 के नाम से जो है अपने चैनल यूट्यूब पे नशर करेंगे, जो कि आप देख सकेंगे। और इसके नीचे भी ये चॉइस है कि आप सवालात पूछें। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इस वीडियो और नेक्स्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो उसके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। और हमारे साथ आलिम दीन अल्लामा कारी राशिद अल मदनी मौजूद हैं। ये हमें आज इस्तिखारा करने का तरीका बताएंगे, इस्तिखारे की नमाज कैसे अदा करनी है वो बताएंगे, और इस्तिखारा किस किस काम में किया जाता है और इसकी मुस्तनद अहादीस के हवालों से दुआ क्या है। जी, अब हम अपने कारी साहब से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आपके अल्लामा साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र है। जी अल्लामा साहब, आज हमें जो है इस्तिखारे की दुआ बताइएगा, इस्तिखारे का तरीका और इस्तिखारे की जो नमाज है वो किस तरीके से पढ़नी है, उनके अंदर कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जी, दानियाल भाई ने जो सवाल किया है कि इस्तिखारे की नमाज का तरीक़ेकार क्या है और इसकी दुआ क्या है, तो इससे पहले हदीस पाक समात फरमाइए जो कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तिखारे की तालीम अपने सहाबाए कराम को इरशाद फरमाते, यानी कि जो भी मामला होता, कोई काम होता, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम उमूर के अंदर इस्तिखारा करने की तालीम देते कि पहले इस्तिखारा करो। तो फरमाते हैं कि इस्तिखारे की इतनी तालीम देते, इतना सिखाते कि जैसे हमें कुरान पाक की सूरत की तालीम फरमाते थे। तो नमाज इस्तिखारा यानी कि जब इस्तिखारा किया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले नमाज पढ़ें। ये है इस्तिखारे का मतलब कि हम पहले नमाज पढ़ें और नमाज के बाद जो है फिर इस्तिखारे की दुआ मांगें। वो दुआ मांग के फिर हम सो जाएं। जो हमारा काम है, कोई कारोबार शुरू करना है, कोई रिश्ते का मसला है, कोई नौकरी का मसला है, या कोई भी जो जायज़ काम है कि ये हमारे लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। किसी ने बैरून मुल्क जाना है कि ये मेरे लिए जाना बेहतर होगा या नहीं होगा। किसी ने कहीं शादी करनी है, रिश्ता करना है, ये हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। ये काम हम शुरू कर रहे हैं, कोई कारोबार है, तो ये हमारा काम हमारे लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, ये हमारे लिए बेहतर रहेगी या नहीं रहेगी। यानी कि इस तरह के कामों के अंदर इस्तिखारा किया जाता है, ना कि मैं नमाज़ पढ़ूं तो इसके लिए इस्तिखारा करूं कि नमाज मेरे लिए बेहतर होगी या नहीं होगी। कुरान पाक मैंने पढ़ना है तो पहले इस्तिखारा करूं कि बेहतर होगा या नहीं होगा, इसके लिए इस्तिखारा नहीं होता। यानी जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं, सुन्नत हैं, तो उनके ऊपर इस्तिखारा नहीं किया जाता कि मस्जिद में जाऊं या ना जाऊं, कुरान पाक पढ़ूं या ना पढ़ूं, इल्म हासिल करूं या ना करूं, तालीम हासिल करूं या ना करूं, इसके बारे में इस्तिखारा ये नहीं है। हाँ, स्कूल के बारे में कर सकते हैं कि फ़लाँ स्कूल मेरे लिए बेहतर रहेगा या फ़लाँ मेरे लिए बेहतर रहेगा, फ़लाँ मदरसा मेरे लिए बेहतर रहेगा या फ़लाँ मदरसा मेरे लिए बेहतर रहेगा, ये इस्तिखारा कर सकते हैं। तो अब हम इसकी जो नमाज है उसका तरीक़ेकार समात करते हैं कि नमाज इस्तिखारा यानी कि जब आपने इस्तिखारा करना है तो सबसे पहले आप बावुज़ू हो जाएं, अच्छे तरीके से वुज़ू करें और अच्छे कपड़े पहनें, जिनके आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। बदन बेहतर है कि आप गुस्ल कर लें, पाकीज़ा बदन हो, पाकीज़ा साफ़ सुथरे कपड़े हों पाक, और बावुज़ू होकर जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाएं। 2 रकत नमाज नफल पढ़ें। 2 रकत नमाज नफल का नाम ले दें, 2 रकत नमाज नफल यूँ कह दें, या फिर ये है कि 2 रकत नमाज नफल इस्तिखारा ये कह दें।
صرف نفل کا نام بھی لے دیں گے تو تب بھی کافی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل، اور دل کے اندر نیت یہ ہو کہ یہ میں استخارے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ آپ نے نماز شروع کر لینی ہے، 2 رکعت نماز نفل کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر لینی ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ، پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمد پڑھ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد جو ہے لکھا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون یہ صورت پڑھی جائے، پھر دوسری رکعت میں الحمد سے شروع کرنی ہے کھڑے ہو کر، بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف کے بعد جو ہے پھر قل هو اللہ احد یہ صورت پڑھنی ہے، سورہ اخلاص۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھنی۔ 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات میں یعنی کہ بیٹھ جانا ہے، سلام پھیر دینا ہے، 2 رکعتیں آپ کی ادا ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے استخارے کی ایک دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ تو یہ ایک پوری دعا ہے جو آپ کو انشاءاللہ وہ دکھا بھی دی جائے گی۔ تو کہا گیا کہ جب یہ والی دعا پڑھی جائے تو یہ والا لفظ آئے ان ھذا الامر، اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا کام، یہ میرا معاملہ۔ تو یہاں پر وہ ارادہ کرے کہ کون سا کام کرنا ہے، اس اپنے کام کا اپنے ارادے کا یہاں پر دل کے اندر خیال کرے کہ جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے، یہ کر کے جو ہے وہ دعا پڑھے، دعا پڑھ کے یہ مکمل دعا پڑھی جائے۔ ایک بار آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جی یہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجلی امری وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ۔ یعنی کہ یہ ایک پوری دعا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ پوری دعا نہیں پڑھ سکتا عربی کے اندر تو اس کا ترجمہ پڑھ لے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ اور تیری قدرت کے ساتھ، طلب قدرت کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے دین اور معیشت اور انجام کار میں خیر فرما، اور اگر جو ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے، میرے لیے اس میں برکت دے دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ کام برا ہے تو میرے دین، معیشت اور انجام کار میں جو ہے وہ اس کو پھیر دے، میرے لیے خیر فرما، میرا ارادہ اس سے پھیر دے اور میرے لیے خیر کو مقرر فرما۔ تو یہ دعا بھی اردو کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر جو ہے ویسے بھی اپنے دل سے جو دعا مانگے، جو آپ نے کام کرنا ہے وہ دعا مانگ لیں۔ اگر یہ دعا نہیں بھی پڑھ سکتے تو جو آپ نے جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو میرے لیے بہتر فرما دے، اور اگر میرے لیے وہ بہتر نہیں ہے تو میرا ارادہ ترک فرما دے، مجھے اس سے پھیر دے، وہ کام مجھ سے پھیر دے۔ تو یہ دعا پڑھ کے سو جائے۔
تو کوشش کرے کہ باوضو سوئے اور قبلہ شریف کی طرف جو ہے منہ کر کے سوئے، اور یہ والی جو دعا ہے اس کے اول بھی آخر بھی درود پاک پڑھے، یعنی کہ نماز پڑھ کے پھر درود پاک پڑھے، پھر دعا مانگے، پھر درود پاک پڑھے اور پھر سو جائے، باوضو ہو کر سوئے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ یہ والا استخارہ 7 دن تک کرے، بہتر طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ 7 دن تک کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرم فرمائے گا اور اس کے اندر خیر ہو جائے گی۔ یہ دعا ایک ہی بار پڑھنی ہے یا 7 بار یا 3 4 کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ یہ جب ایک رات میں ایک ہی بار پڑھنی ہے، یعنی کہ جب آپ نے ایک بار نماز پڑھی ہے 7 راتیں کرنا ہے تو ہر رات میں ایک بار پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو ہی پڑھنی ہے، آپ دن کو بھی پڑھ کے سو سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ جو استخارہ ہے اس میں ہمیں ہاں کی طرف اشارہ ہوا یا نا کی طرف اشارہ ہوا، ہمیں کس طریقے سے پتہ جو ہے وہ چلے گا کہ ہمیں اس چیز کی طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے آپ کے لیے اور یہ کام غلط ہے؟ جی، یعنی کہ جو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے استخارہ کیا ہے جس کام کے لیے، کہ وہ کام ہمارے لیے اب بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، یا وہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ ایک مسئلہ ہے استخارے کے بارے میں، کہ جب آپ یہ استخارہ 7 دن یا 7 راتیں کریں گے 7 بار، تو اس کے بعد آپ کے دل کے اندر جس طرف رجحان ہو جائے، اگر تو آپ کے دل کے اندر یہ رجحان ہو رہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، مجھے کرنا چاہیے، آپ کے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے، یعنی کہ زیادہ جو آپ کا دل ہے وہ کس طرف ہے، اگر آپ کا دل اس طرف زیادہ ہے کہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے، میری بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، میرے لیے، یا پھر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، تو اگر آپ کے دل کے اندر رجحان اس طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا استخارہ آپ کے لیے بہتر ہو گیا، آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ استخارہ آپ کے لیے کامیاب ہے اور یہ کام آپ کر لیں۔ لیکن اگر جو ہے آپ کے دل کے اندر رجحان یہ ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، 7 دن تک آپ کے دل کے اندر بھی زیادہ اس طرف آپ کا دل ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ استخارے کے ذریعے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ استخارہ کر کے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دل کسی بھی طرف نہیں گیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آئے یا آپ کا دل کسی اور طرف جائے، بس آپ نے 7 دن استخارہ کر لیا، اس کے بعد جو ہے آپ وہ کام کر دیں، وہ جائز کاروبار ہے، رشتہ ہے تو اچھا رشتہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کر دیں۔ تو اس استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، 7 دن تک استخارہ کیا، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ایک دن بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، 7 دن کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد بھی وہ کام شروع کر دیں، اگر کوئی بھی اشارہ آپ کو نہیں ملا تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اللہ کے اوپر اپنا وہ کام معاملہ چھوڑ دیا ہے، تو آپ گویا کہ اب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر چکے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ بعض صوفیہ، بعض مشائخ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خواب کے اندر سفیدی نظر آتی ہے یا سبز چیز نظر آتی ہے تب بھی یہ بہتری کا اشارہ ہے، اور اگر آپ کو جو ہے سیاہ چیز، کالی چیز یا سرخ چیز نظر آتی ہے تو پھر یہ بہتری کا اشارہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ نے وہ کام شروع کر لیا، آپ کو کوئی بھی اشارہ نہیں ملا، تو پھر بھی کام کرنا آپ کے لیے وہ جائز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام ناجائز ہو گیا، کام آپ کے لیے پھر بھی وہ جائز ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ شروع کریں گے تو غلط ہی ہوگا یا اس میں برکت نہیں ہوگی، ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ سے دعا مانگ لی ہے، اللہ سے خیر مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں بہتری عطا فرمائے گا۔ جی آپ سے یہ چیز پوچھنی تھی، اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں 15-21 دن جو ہے استخارہ کرنا چاہیے، اور خواب میں استخارہ تب بھی مکمل ہوتا ہے جب تک خواب میں کچھ نظر نہ آ جائے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے،
صرف استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ جب آپ نے 7 دن کر لیا یا 1 دن کر لیا، بہتر ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر رجحان پیدا ہو جائے، اگر رجحان نہیں بھی پیدا ہوا، کوئی چیز نظر آ جائے، نہیں بھی نظر آئی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے استخارہ کر لیا، اب اللہ کا نام لے کے وہ کام شروع کر دیں۔ اگر آپ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جائز کاروبار ہے، جائز کاروبار ہے یا رشتہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، گاڑی لینی ہے، باہر جانا ہے، جو آپ کا جائز معاملہ ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، علماء کہتے ہیں جائز ہے، تو اب آپ نے استخارہ کر لیا، کچھ نہ بھی نظر آئے، دل جو ہے پھر بھی ڈاواڈول ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ آپ نے دعا کر لی ہے اللہ پاک سے، تو اب آپ وہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس استخارے کی برکت سے وہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ استخارے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو ضروری نہیں کہ کوئی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آئے۔ ایک بات عوام الناس کے اندر بہت عام ہے کہ استخارہ دوسرے سے کروانا چاہیے، وہ جو کہ کامل یا پیر ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جی یہ ضروری نہیں، بہتر یہ ہے کہ خود کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ استخارہ خود کیا جائے، اور اگر آپ کو بالکل طریقہ نہیں آتا پھر کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ استخارہ آپ خود کریں۔ ایک تو یہ استخارہ ہوتا ہے، اور دوسرا بعض چیزوں کے اندر بھی استخارہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی آسیب تو نہیں ہے، یا کوئی بیماری، کوئی تکلیف، یا کچھ میرے اوپر کسی نے غلط عمل تو نہیں کروا دیا، اس کا بھی استخارہ ہوتا ہے۔ تو اس کا استخارہ بعض پھر عامل حضرات کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے کروایا جاتا ہے کہ میرے اوپر کچھ ایسا تو نہیں، تو پھر وہ لوگ وہ استخارہ کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک استخارہ ہے۔ لیکن ایک استخارہ جو ہم نے بیان کیا یہ ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے، شادی کے لیے، رشتے کے لیے، باہر جانا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے، یہ ان چیزوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ویسے بھی کوئی پریشانی ہے تو تب بھی آپ استخارہ کر کے جو ہے وہ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ جی آپ کو استخارہ جو ہے اس کی دعا بھی ویڈیو کے اندر ہی مل جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے دماغ میں سوالات تھے استخارے کے بارے میں وہ ہم نے اپنے علامہ صاحب سے پوچھے ہیں، اور انہوں نے تفصیلی جو ہے وہ بتایا بھی ہے۔ اس کی 2 ویڈیو جو ہے بن گئی، اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ جو آپ اس اور پریویس ویڈیو پہ سوال کیے ہیں انہوں کے جوابات پہ ہوگی۔ تو آپ اس ویڈیو میں بھی اگر آپ کوئی بات ہم کلیئر نہیں آپ کی کر پائے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے عالم صاحب اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیں گے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔